अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा। ऐ हमारे रब, तू हमें हमारी बीवियों या शोहरों और हमारी औलाद से हमारी आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें मुत्तक़ी लोगों का इमाम बना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11वीं ज़ौजा हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के कुछ फरिश्ते जमीन में सैरो सयाहत करते हैं जो मेरी उम्मत का सलाम मुझ तक पहुंचाते हैं। इसलिए हमें दुरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते रहना चाहिए। सुलह हदीबिया के बाद बादशाहों को दावत इस्लाम देने के अलावा और भी कई वाक़यात पेश आए, जिनमें से एक मशहूर वाक़या ग़ज़वा खैबर और इसके बाद हजरत सफिया बिन्त हई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह का है। बहरहाल वक्त रफ्ता रफ्ता गुजरता रहा और आइंदा साल रवानगी के दिन करीब आते रहे और फिर इंतजार के दिन बीत गए और वो सुहानी घड़ी भी आ ही गई जब माह ज़ुल्क़ादतुल हराम 7 हिजरी का चांद नजर आते ही सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान को रख्त सफर बांधने का इरशाद फरमाया और उम्रा की तैयारी करने का हुक्म दिया। उम्रतुल क़ज़ा रिवायत में है कि जब ज़ुल्क़ादतुल हराम का चांद नजर आया तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को हुक्म फरमाया कि अपने गुज़श्ता उम्रे की क़ज़ा करें और जो लोग हदीबिया में मौजूद थे उनमें से कोई भी पीछे ना रहे। फरमाने रसूल पर लब्बैक कहते हुए सभी उम्रे के लिए निकल खड़े हुए, सिवाय उन हजरात के जो ग़ज़वा खैबर में जामे शहादत नोश फरमा चुके थे या जिनका इंतकाल हो चुका था। बहुत सारे वो लोग भी इनके साथ हो लिए जो हुदैबिया में मौजूद न थे। इस तरह औरतों और बच्चों के सिवा कुल तादाद 2000 तक पहुंच गई। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीनतुल मुनव्वरा पर हजरत अबू रहम कलसूम बिन हुसैन गफ्फारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या किसी और सहाबी को अपना खलीफा नायब मुकर्रर किया और जानिबे मक्का सफर का आगाज फरमाया। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दरख्वास्त। इस सफर का एक मशहूर वाक़या सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाना है, जिसकी वजह से इस सफर की शोहरत में कई गुना इजाफा हो गया है। चुनाचे जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुहफा के मुकाम पर पहुंचे तो यहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हालात के बारे में बताते हुए अर्ज किया कि उनके शोहर का इंतकाल हो गया है और फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनसे निकाह की दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे कबूल फरमा लिया। हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पैगाम निकाह। एक रिवायत के मुताबिक जब सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हज के या जही के मुकाम पर पहुंचे तो यहाँ से हजरत जाफर बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ भेजा ताकि वो इन्हें सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निकाह का पैगाम दें। मरवी है कि जिस वक्त इन्हें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से निकाह का पैगाम पहुंचा उस वक्त ये ऊंट पर सवार थी। ये जहाँ फरोज खबर पाकर खुद को प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हिबा करते हुए कहने लगी, ये ऊंट और जो इस पर है खुदा अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का है। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाज़िल फरमाई
اور ایمان والی عورت اگر وہ اپنی جان نبی کی نظر کرے، اگر نبی اسے نکاح میں لانا چاہے، یہ خاص تمہارے لیے ہے، امت کے لیے نہیں۔ مروی ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا معاملہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے انہیں اپنے نکاح کا وکیل بنا دیا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا اور 4 یا 500 درہم مہر مقرر کیا۔ مکہ شریف آمد اور قیام۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان سفر کی تمام منازل طے کر کے 4 ذوالقعدۃ الحرام کی صبح کو مکہ شریف پہنچے۔ بہرحال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 روز تک مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا۔ چوتھے دن ظہر کے وقت مکہ کے مشرک لوگ آئے۔ اس وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انصار کی مجلس میں تشریف فرما تھے اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کر رہے تھے۔ وہ آ کر کہنے لگے آپ کی مدت ختم ہو گئی ہے، لہٰذا ہمارے پاس سے چلے جائیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھے کچھ دیر اور رہنے دو تاکہ میں یہاں ولیمہ کر سکوں تو اس میں تمہارا کیا جاتا ہے، نیز اس کے بعد میں تمہارے لیے کھانے کا بھی انتظام کروں گا۔ انہوں نے کہا ہمیں آپ کے کھانے کی کوئی حاجت نہیں، بس ہمارے یہاں سے چلے جائیے۔ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو اللہ عز و جل اور اس عہد کا واسطہ دیتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہوا تھا کہ ہماری زمین سے چلے جائیے، کیونکہ معاہدے کے 3 دن پورے ہو چکے ہیں۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی سخت کلامی دیکھ کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضبناک ہو گئے اور سہیل سے کہنے لگے تو نے جھوٹ کہا ہے، یہ زمین تیری ہے نہ تیرے باپ کی، خدائے ذوالجلال کی قسم ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے مگر اپنی خوشی اور رضا سے۔ مکہ سے روانگی اور مقام میں صرف میں قیام۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سعد، ان لوگوں کو تکلیف مت دو جو ہماری جگہ ہے ہم سے ملنے آئے ہیں، جو ہماری جگہ ہم سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوچ کرنے کا یعنی یہاں سے چلنے کا اعلان کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ کسی مسلمان کو یہاں شام نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو کر چلے حتیٰ کہ مقام صرف میں پہنچ کر ٹھہرے۔ تمام لوگ بھی پہنچ گئے، صرف حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئیں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام تک وہاں ٹھہرے رہے، پھر شام کے وقت حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چلے اور مقام صرف میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر رات کے ابتدائی حصے میں جانب مدینہ سفر کا آغاز فرمایا۔ سیرت صحابہ کے چند روشن باب۔ سرکار نامدار دو عالم کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کا واقعہ ملاحظہ کیا۔ اس سے ملاحظہ کریں صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کے ایسے بہت سے روشن اور چمکدار باب ہمارے سامنے آتے ہیں جن پر عمل کے نتیجے میں ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی۔ ان میں سے چند ایک یہ ہے، معلوم ہو کہ انہی پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی محبت بلکہ عشق تھا۔ انہیں معلوم ہوا کہ انہیں پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی محبت بلکہ عشق تھا، حتیٰ کہ اپنے مال، جان، اولاد اور ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عزیز جانتے تھے، جیسا کہ ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ جب انہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا تو فرط محبت اور شوق سے پکار اٹھیں یہ اونٹ اور جو کچھ اس پر ہے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ یہ بھی ان
حضرات یہ بھی ان حضرات کا عشق رسول ہی تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کا ایک جملہ بھی گوارا نہ کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ جب کفار کے نمائندوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ سخت کلامی کی تو یہ غضبناک ہو گئے اور انہیں منہ توڑ جواب دیا۔ تعارف سیدتنا میمونہ، آپ نے ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آنے والی اس دل افروز ساتھ کے بارے میں پڑھا، جس کے بعد انہیں ایک نیا نام اور نئی پہچان حاصل ہوئی۔ وہ عالی بلند مقام نصیب ہوا جس سے یہ ام المومنین تمام مومنوں کی ماں ہونے کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو گئیں، جس سے ام المومنین تمام مومنوں کی ماں ہونے کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو گئیں اور شب و روز سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گزارتے ہوئے دین و دنیا کی بھلائیاں سمیٹنے لگیں۔ اب ان کے نام و نسب اور خاندان کے حوالے سے چند باتیں سنیے۔ نام و نسب، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پہلے برہ تھا، سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبدیل کر دیا یعنی بدل کر میمونہ رکھا۔ والد کا نام حارث ہے اور والدہ ہند بنت عوف ہیں۔ والد کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب اس طرح ہے: میمونہ بنت حارث بن حزم بن بجیر بن حزم بن رویبہ بن عبداللہ بن عامر بن ساسا بن معاویہ بن بکر بن حوازن بن مسور بن اکرمہ بن خصفہ بن قیس بن اعلان بن مزر۔ والدہ کی طرف سے یہ ہے: ہند بنت عوف بن ظہیر بن حارث بن حماتہ بن ہمیر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسب کا اتصال، حضرت مزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب شریف سے مل جاتا ہے۔ واضح ہے کہ حضرت مزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 18ویں جد محترم ہے۔ کاشانہ نبی میں آنے سے پہلے جب ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپنے کی سیڑھیوں کو پھلانگ کر شعور کی وادیوں میں قدم رکھا تو سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مسعود بن عمرو سقفی سے ہوا، لیکن کسی وجہ سے دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ پھر ابو وہم بن عبد العزا کے نکاح میں آئیں۔ کچھ عرصے بعد جب اس کا انتقال ہو گیا تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی۔ خاندانی شرافت و عظمت، ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اس معزز گھرانے سے تھا جسے شرافت و عظمت نے ہر طرح سے گھیر رکھا تھا۔ اللہ عز و جل نے اس عالی رتبہ خاندان کو ایسے بہت سے اعزازات سے نوازا تھا جن پر زمانہ رشک کرتا ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہند بنت عوف کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سسرالی رشتوں کے اعتبار سے سب سے معزز خاتون ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی 2 بیٹیاں حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ اور حضرت سیدتنا میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں کہ جب حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا اور دیگر بیٹیاں بھی معزز ترین افراد کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک تھی۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس اور حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نیز حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا علی المرتضی، حضرت سیدنا جعفر بن ابو طالب اور حضرت سیدنا شداد بن ہاد رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے عمائدین اسلام بھی ان کے دامادوں میں شامل ہیں۔ اب بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلا پارٹ کل ہوگا۔ اب یہ ان کی آخری روزہ ہے
सारी 11 रोजाओं के बारे में आपको सुना दिया गया है। आप सारी रोजाओं को फिर से सुने, एक बार नहीं कई कई बार सुने। बहुत ही शार्ट में है, मैंने तो बहुत ही शार्ट और बहुत ही कम कम पढ़ा है। आप इसको सुने और थोड़ी बहुत जानकारी तो सबको हो ही जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।